बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हार्ट टॉक में हामिद मीर साहब ने जो दावा किया था कि वो नहीं समझते कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब उनकी फ़रागत के पीछे हैं, यानी वो समझते हैं कि उनका इशारा जो था वो बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में उन्होंने अगरचे नाम नहीं लिया। और हामिद मीर साहब जो है वो इस तरह की बात जब करते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर वो नाम शाम नहीं लेते होते, तो वो बड़ा घुमा के बात करते हैं, लेकिन इशारा उनका पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ था, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की तरफ था। सादा सी बात है। तो और समझ भी आ रही थी बात के मतलब कि हामिद मीर साहब अगर ये बात करें, लेकिन मैं आपको याद होगा इसी फोरम के ऊपर मैंने ये कहा था कि हामिद मीर साहब जो हैं वो शायद अपनी दोस्ती कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो उनका इमरान ख़ान से मुतल्लिक, और वो इमरान ख़ान साहब को एक बेज़रर सा इंसान समझते हों, ऐसा सियासतदान जो किसी के ऊपर कारी ज़रब नहीं लगा सकता, ख़ुसूसन किसी की रोज़ी रोटी नहीं छीन सकता, या वो इतना मतलब सिविल लिबर्टीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, या सहाफ़त के इतना ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो मैंने कहा था ये हामिद मीर साहब की खाम ख्याली है, ये मैं अदब के साथ कह रहा हूँ, तब भी अदब के साथ कहा था। तो वो 2 दिन पहले इसका जो है वो खुरा भी मिल गया है, और इसकी बड़ी वाज़ेह अंदाज में तरदीद भी आ गई है। और तरदीद ज़ाहिर है कि किसी ओपन फोरम के ऊपर नहीं आई। 2 दिन पहले जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान ख़ुसूसन जिस तरह करके हालात बदल रहे हैं और ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन होते जा रहे हैं हालात, उसके ऊपर ब्रीफिंग थी, जिसमें आप यूँ समझें वो ब्रीफिंग जो थी वो पाकिस्तान की एक थिंक टैंक कह लें, कोई एक गैर एलानिया थिंक टैंक, या पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया जिसमें डिप्लोमेट्स थे, जिसमें फॉरेनर डिप्लोमेट्स थे, जिसमें कह लें कि पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन या पाकिस्तान के साबिक़ फ़ौजी जर्नैल जो हैं वो थे, और कुछ सहाफ़ी थे, एंकर थे, कॉलम निगार थे, जिन्होंने ज़हन साजी करनी होती है लोगों की। तो बेसिकली इस तरह की जो ब्रीफिंग्स होती है वो उसमें 2 ख्याल होते हैं। एक तो ये कि लोगों की ज़हन साजी हो सके और लोगों को पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके बारे में पता चल सके, और मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर है। तो और फिर जो स्टेटेड या अनाउंस्ड जो दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं DGISPR की तरफ से, उनको भी ब्रीफ़ करना मकसूद था कि वो जब पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ TV शोज़ के जो शोज़ हैं उनमें जाते हैं तो फिर वो उनको पता हो कि क्या बात करनी है। तो ये वो ब्रीफिंग थी। इसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी थे, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जो इसको जिन्होंने ब्रीफ़ करना था बेसिकली। तो उनको असिस्ट करने के लिए CGS थे, यानी कि जनरल शमशाद साहब थे, और इस तरह के काफ़ी सारे नाम आते हैं उनके। तो फॉरेन ऑफिस वाले भी थे, मोईद यूसुफ साहब भी थे। तो बड़ी डिटेल, एक बड़ी हैवी किस्म की, हैवी ड्यूटी किस्म की वो ब्रीफिंग थी। उसमें जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है उसको पाकिस्तान का जो मीडिया है वो डिफेंड नहीं कर पाया, और ये या कह लें कि प्रॉपर तरीके से वो लाइन नहीं ले पाया या समझ नहीं पाया। तो ये गिला शिकवा भी किया गया वहाँ पे, और इस गिले शिकवे में मतलब वो किस तरह नहीं ले पाया, किस तरह, बहरहाल ये एक अलग से बहस है। मैं वैसे भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया उतना, उसके वो कहते हैं ना दांत तेज़ नहीं है पाकिस्तान के मीडिया के, उतना वायलेंट नहीं है, उतना अग्रेसिव नहीं है जितना नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इंडियन होता है। और वो शायद ये है कि लाइज़ ऑन बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ जो है वो एक पाकिस्तान में एक सियासी अमल और तरह का है, और उस वजह से पाकिस्तान के मीडिया में मजमूई तौर के ऊपर और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी, या गवर्नमेंट कह लें आप सादा अल्फाज में, उनके दरमियान वो जो है लाइजॉन या वर्किंग रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सका जितना इंडिया का है। आपने जो अगर आपको याद हो मुंबई हमलों का, तो वो किस तरह करके उनका मीडिया अग्रेसिव था, और किस तरह करके उन्होंने अपनी स्टेट के नैरेटिव के ऊपर पहरा दिया, बल्कि उसको इस तरह से बिल्ड किया कि पूरी दुनिया ने उनकी बात पर यकीन किया, अगर आपको याद हो। और फिर मुंबई हमलों के अलावा वो जो दिल्ली जो पार्लियामेंट अटैक था वहाँ पर भी यही हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी स्मूथ है वहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ के जो इदारे हैं वो अपनी हदूदों को, यूद का जो उनका तयन है
اس میں وہ بڑے کہہ لیں کہ سختی سے کاربند ہیں، اور اس لیے وہاں پر ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے۔ ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں وہ جو خنس ہوتی ہے، یا جو کہیں کہ ایک بے اعتمادی، بے دلی، یا ایک کوئی خوف والی جو معافی چاہتا ہوں، میرا ذرا گلا خراب ہے، وہ خوف والا ایلیمنٹ نہیں ہے وہاں پر۔ تو اس لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر وزن جب ہے برابری کی سطح پر جو ہوتی ہے ورکنگ ریلیشن شپ، یعنی وہ آقا اور مالک والا تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک برابری کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے ملک کو سرو کرتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں اس طرح سے کیوں نہیں ہو سکا کہ پرویز مشرف صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، یہ ان کے پرسنل ایجنڈاز تھے، اور یہ اپنے پرسنل ایجنڈے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر میڈیا کو بھی وہ دھونس چلاتے تھے۔ ضیاء الحق صاحب کوڑے فرمایا کرتے تھے، کوڑے ڈلوایا کرتے تھے، مروایا کرتے تھے، اور سنسرشپ انہوں نے اس طرح کا لگایا ہوا تھا کہ پوری کی پوری کاپی جو ہے وہ اکھاڑ لی جاتی تھی۔ کالا پرنٹ آتا تھا، یعنی وہ کالم کے کالم اکھڑے ہوتے تھے، خبریں اکھاڑ لی جاتی تھی، کیونکہ وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فوجی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر، سوری ادھر بیٹھا ہوتا تھا ڈی جی پی آر میں، تو اس کے پاس، اس افسر کے پاس اخبار کا وہ جو پہلے وہ کاپی پیسٹ کرنی پڑتی تھی اور سسٹم تھا، اب تو کمپیوٹر آ گیا، تو وہ اٹھا کے پلیٹیں ان کے پاس لے کے جاتے تھے کہ حضور یہ خبریں چیک کر لیں۔ تو وہ جو خبر مثال کے طور پر فلان جگہ پہ اتنے ڈاکے پڑے ہیں، تو وہ کھاڑ دیتے کہ ضیاء الحق دے دور ڈاکے نہیں پی سکتے، اینے ڈاکے لوگ پڑھیں گے تو لوگ کی کہیں گے کہ ضیاء الحق دی کو مجھے ڈاکے پی رہے ہیں۔ اس طرح کے وہ چونکہ جو بندہ پاکستان کے دستور کو وائلیٹ کر کے یا لپیٹ کے جب اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اداروں کی تو مجبوری ہو جاتی ہے نا ڈسپلن کی وجہ سے، تو وہ پھر پورے کے پورے ادارے جو ہیں وہ صاحب کی جو کہہ لیں کہ نازک طبیعت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ پاکستان کے میڈیا کی اور پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے جو ہیں ان کے درمیان گاڑی چھنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر پرویز مشرف صاحب نے جو کیا کہ وہ جناب چینل بند، اینکر آف ایئر، اور اس طرح کی جو انہوں نے کام کیے، اقدامات کیے، تو اس سے کوئی محبت تو بڑھتی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ مخاصمت ہی بڑھتی ہے۔ تو مخاصمت ہے، اب اس کے اوپر کسی کو بات بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ مخاصمت ہے۔ تو اس کے اوپر جنرل صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ آپ لوگ، ہمارا جو موقف ہے نیشنل نیریٹو جو ہے اس کو اس طرح کر کے آپ، یا تو کوئی ٹریننگ کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کر نہیں پاتے۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ جو صحافی تھے انہوں نے کہا جی کہ آلریڈی ہم، آپ کی کون سی بات ہے جو نہیں مانتے؟ تو ظاہر ہے کہ بات ماننا اور ہوتی ہے اور ایک دل سے کام کرنا اور ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ تاثر پھیل چکا ہوا ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ دباؤ میں ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے نرغے میں ہے، اس طرح کی وہاں پر باتیں ہوئی۔ اب یہ ذرائع سے باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر وہ ڈبیٹ جو تھی وہ اس میں وہ کہہ لیں کہ حدت اس میں بڑھ گئی، اور یہ جو مکالمہ ہو رہا تھا اس میں اس لیول پہ بات پہنچ گئی کہ وہ کہہ دیا گیا کہ جی کہ اب لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ حامد میر کو ہم نے فائر کروایا ہے، فارغ کروایا ہے، ان کے کالم ہم نے روکے ہیں، یا ہمارے احکامات کے اوپر چل کر جو ہے وہ حامد میر صاحب کو جیو سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آپ کا کوئی بندہ یہ ثابت کر دے، ایک پروف لے آئے، ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہہ دے، پہلی تو بات یہ کس کی مجال ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو جناب آپ کی بات کے اوپر بات کر دے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ چیلنج انہوں نے بڑے کھلے دل سے دیا کہ آپ میں سے کوئی بندہ آ کے یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کسی آرڈر کے، آئی ایس آئی کے یا آئی ایس پی آر کے یا کسی اور کے آرڈر کی وجہ سے حامد میر صاحب کو علیحدہ کیا گیا ہے، مطلب میر شکیل صاحب کہہ دیں، میر ابراہیم صاحب کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دے، تو میں جو ہے وہ ریزائن کر دوں گا، عہدہ چھوڑ دوں گا۔ یہ بڑی بات تھی ان کی۔ تو پھر یہ یہاں پر بحث پھر وہ بڑی چلی، اور وہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم اس طرح کے کام نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے میڈیا کو دباؤ میں نہیں لا رہے۔ میں صرف دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک جو وہاں پہ ہوئی وہ والی بات، اور دوسری بات کہ جو حامد میر صاحب ہیں ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے میں یہ لائٹن سائڈ پہ بات کر رہا ہوں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں،
کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں کہ پائن میں نے تسی کٹوایا. تو یہ میں ہلکے پھلکے انداز میں ابھی ازراہ تفنن جس کو کہتا ہے وہ بات کر رہا ہوں. لیکن میں حامد میر صاحب کو میں نے پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، یہ تو ہمیں ان کی جو کہہ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے اس وقت تک جب تک کوئی ثبوت نہ سامنے لے آئے یا کوئی بات نہ کر دے یا ان کو کنٹراڈکٹ نہ کر دے. حسن ظن سے کام لینا چاہیے. تو اوکے ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر حامد میر صاحب کو فارغ کس نے کیا ہے یا کروایا ہے؟ جیو نے اگر فارغ کیا ہے تو پھر بڑی فنکاری ہے. یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی اور دباؤ آئے. حامد میر صاحب تو یہ والا معاملہ ہے اور ہے. میر شکیل جو ہیں وہ 1 سال جو گزار کے آئے ہیں یہ لاہور نیب کے دفتر میں، وہ کس کے حکم پر پکڑے گئے تھے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. وہ عمران خان صاحب کے حکم پر پکڑے گئے تھے. اس میں بھی یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ جناب کہ ہم پیچھے نہیں ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور وہ بڑا ویگ سا اور بڑا ہی فرق، اب یہ اللہ دیا اللہ جانتا ہے. اب یہ تب بھی یہ بات کہی گئی تھی. اور مطلب یہ کہ میں نے یہ سنا ہے، خبریں ہیں، یہ جیو سے بھی خبریں کچھ دوستوں نے دی تھی کہ خان صاحب کو وٹ ہی بڑا تھا میر صاحب کے اوپر. اب وہ وٹ کیا تھا کہ وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نہیں باز آتے اور وہ بھی نہیں باز آتے، حامد میر صاحب بھی، یا بیسیکلی تو میر شکیل صاحب باز نہیں آتے یا میر ابراہیم صاحب باز نہیں آتے. اس لیے سبق سکھانا مقصود تھا، سبق سکھایا گیا. اور ان کے ہوتے ہوئے جب وہ قید میں تھے تو حکومت کے جو تھے وہ مطلب مرضی کے پروگرام چل جایا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں جو بات اس دن بھی کہی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو اتنا سادہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب اتنے سادہ لوگ ہوتے تو یہ سب کو ویچ وٹ کے اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر نہ بیٹھے ہوتے اور اگلے بھی 5 سال کے لیے تیاری نہ کر رہے ہوتے. تو ہر ڈرون خواب کی تعبیر ایک ہی نہیں ہوتی. عامر میر صاحب کو بھی اٹھایا گیا، وہاں پر بھی ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ ان کو بھی، بلکہ وہ خود مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ پاکستان کی فوج کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کے حساس اداروں کا کام نہیں ہے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عامر میر صاحب کہہ رہے تھے. اور ان کو لگ رہا تھا یا ان کا خیال تھا کہ یہ کام جو ہے ان کو پکڑنے والا یہ عمران خان صاحب کا ہے. تو ایک یعنی کہ حامد میر صاحب کچھ سوچ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں سوچ رہے ہیں یا ان کو کیوں لگ رہا ہے، ان کو ایسا لگنے کہ اپنے ان کے پاس وجوہات ہوں گی، لیکن اس طرف سے کنٹراڈکشن آ گئی ہے. اور دوسری طرف سے یہ کہ عامر میر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ، ان کی گرفتاری کے پیچھے یا ان کے اٹھائے جانے میں عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو یہ بات ہو گئی. دوسرا وہاں پر ایک واقعہ ہوا بریفنگ میں 2 دن پہلے. وہاں پر جو ریٹائرڈ جنرل بیٹھے ہوئے تھے ان میں ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز امان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اور اعجاز امان صاحب اس بات پر بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ چیف صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اس ملک کی 8-9 لاکھ جتنی بھی پاکستان کی فوج ہے، اس میں پاکستان کی وہ فوج ہے، اس میں FCC ہے، اس میں مطلب رینجرز ہے، اس میں جو بھی ہے ISI ہے، سارے ہیں. اور ایون جو سابق فوجی افسران ہیں وہ غالباً وہ کہہ رہے تھے، یہ کوٹ ہو رہا ہے ذرائع سے، کہ وہ لاکھوں میں تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ 20-25 لاکھ افسر ہیں ہمارے جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ ایک فیملی ہے. آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج ایک فیملی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف وہی والا واقعہ جو انہوں نے اسد طور صاحب کے احتجاج کے اوپر جو خطاب کیا تھا، جنرل رانی والی بات، تو اس کے اوپر بھی اگر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا یا نہیں لیا تو پھر آپ نے تو بڑی زیادتی کر دی ہمارے ساتھ. تو اس کے اوپر جو تھی وہ تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جناب سلیم صافی صاحب نے. اس طرح کی اطلاعات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق پاکستان کی فوج میں مشہور ہے
چونکہ انہوں نے کچھ کورس کینیڈا سے کیے ہوئے ہیں تو یہ بڑا وہ اثر لیا ہوا ہے انہوں نے کینیڈا کا یا اپنے تعلیم کا، کہ جہاں پر سول لبرٹیز یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیموکریسی، یہ فوجی جو ان کے کولیگز ان کے ساتھ کام کرنے والے وہ کہتے ہیں۔ باقی لگ بھی یہی رہا ہے جس طرح وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو روکا، کسی کو کہا کہ جی کہ ان کو فارغ کریں، یہ کریں وہ کریں، ہم یہ کام نہیں کرتے اور نہ ہمیں یہ اب سارا ان کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کیوں مروانا بھائی، اور بھی بڑے طریقے ہیں، یہ اگر مروانا ہی ہو تو یا سبق ہی سکھانا ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب تو بڑا دل کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر بقول اعجاز امان صاحب کے کہ لوگوں کو بڑے وٹ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مرنے مارنے پر بھی اتر آتے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسروں کی وہ بات بتا رہے تھے۔ تو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ میں حامد میر صاحب کی سادگی پر قربان جاؤں کہ جن کو لگتا ہے کہ ان کو فارغ کرانے میں عمران خان صاحب کا نہیں کسی اور کا ہاتھ ہے، تو وہ جو کسی اور کا ہاتھ تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ ثبوت لائیں، تو جو کہیں گے مطلب کیا کہنا ہے کہ میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا، میں جناب فارغ، میں پاکستان کی آرمی کی جو کمانڈ ہے اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا، بڑا دعویٰ ہے۔ تو پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر حامد میر صاحب لبو کون ہے؟ سادہ سی بات ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔